बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और उन्होंने जो कानून साज हैं, कानून साज से मुराद पार्लियामेंट के लोग, इनको कहा है ज़्यादा पुरजोश कानून साज, इस वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने गुफ्तगू करते हुए, ज़्यादा पुरजोश कानून साज। उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर जो सवालात उठाए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बेंच था, बेंच का फ़ैसला था, उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं। हुकूमती जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसमें उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वो लोग जिनको ये उम्मीद थी कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, अगर इस्तीफ़ा नहीं भी देते तो वो सीनियर प्यूनी जज नहीं होंगे या वो सीनियोरिटी में नहीं आएंगे और सीनियोरिटी या अफरीदी के नीचे से शुरू होगी, वो उनका ख्वाब कैसे टूटा और किस तरीके से जो नए नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर उनको सीनियर प्यूनी जज और मुनीब अख्तर को दूसरे नंबर पर सीनियर जज जस्टिस या अफरीदी साहब ने नोटिफाई कर दिया हुकूमती इक़दामात के बावजूद, जिसके ऊपर हुकूमती परेशान भी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंतज़ार पंजोता, जिनका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि वो वापस आ गए, और दिलचस्प बात यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था, उनकी बादयाबी से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन बाद में अहम पेशरफ ये सामने आई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटों का टाइम दिया। 24 घंटों में अगले दिन वो रात को वापस आ गए। अब ये तारीख़ व वक्त वक़ुआ 8 अक्टूबर का है और FIR दर्ज हो रही है 9/10/2024 को। दिलचस्प बात यह है कि ये पुरानी तारीख़ पर FIR है जो पहले सामने नहीं आई थी, और अब ये जो FIR है उसमें ये क्या कहा गया है। इमरोज़ बवक्त 5:40 दिन रिट पिटिशन नंबर 18/361/24 मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया इस्लामाबाद मौसूल हुई। रिट पिटिशन में अली इजाज़ वल्द मोहम्मद हुसैन जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है ना, इंतज़ार हुसैन पंजोता से मोरखा 8/10/2024 दोपहर के बाद से राब्ता न होना और लापता होना तहरीर किया गया है। कार्रवाई शुरू की जाती है और सर दस्त जुर्म 365 पे जो अगवा का है वो नामालूम जो मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की जाती है। 8 अक्टूबर को का ये वक़ूआ है, 9 अक्टूबर की ये FIR है, एक लाइन की ये FIR है, बाकी इसमें अदालती प्रोसेस है और FIR सिर्फ एक लाइन की है। और अब उस FIR की बुनियाद पर जो नामालूम अगवाकारों को नामज़द इस FIR में कल वाले वक़ूए की एक ज़िमनी लिख के, रात वाले वक़ूए की एक ज़िमनी लिख के नामालूम अगवाकार जो 5-7 हैं उनको उसमें नामज़द किया गया है। नामज़द तो होता है जब आपको नाम का पता हो, लेकिन चूँकि इसमें बदकिस्मती से कोई नामालूम भी नहीं लिखा हुआ था तो ज़िमनी में अब नामालूम अगवाकारों को शामिल किया गया है इस FIR के अंदर। और इस FIR के तहत सरकार ये चाहती है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता को उसका इंसाफ मिलेगा। इंतज़ार हुसैन पंजोता को होना तो ये चाहिए था कि वो रिहा हुए थे और रिहा होने के बाद उनको कुछ अरसा सुकून लेने दिया जाता। फौरी तौर पर उनकी 161 का बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें वही बयान है जो अगवाकारों के ख़िलाफ़ उन्होंने दिया कि जी नामालूम इतने थे और उन्होंने मुझे अगवा किए रखा, और फिर उनकी जानिब से दफ़ा 161 का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया गया। अब उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि ये सारा कुछ कौन करता है। वहाँ आपने वीडियो देखी होगी तो वीडियो में जो पहला कहते हैं कि सर ये कोई बंदा है जो पकड़ा गया है, सर आपका नाम क्या है, वो कहते हैं इंतज़ार, और पुलिस वाला कहता है ये जी इंतज़ार हुसैन है। अब चूँकि इंतज़ार हुसैन उनका पूरा नाम है तो वो जो नाम इंतज़ार बताता है और पुलिस वाले को पहले पता है कि ये इंतज़ार हुसैन है, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें क्या रह जाती हैं। और बाकी सबको पता है कि जब हमारा इंसाफ टूट जाए किसी को रिकवर करवाने में तो चंद घंटे लगते हैं। ये जो इतना टाइम लग जाए तो इसका मतलब है कि ताकतवर अगवाकार होते हैं और वो इस वजह से पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच का ये फ़ैसला है, और उस फ़ैसले में जो उसकी शरई हैसियत के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फ़ैसला दे दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो कि राग़िब नईमी साहब हैं उनकी सरबराही में, और अब उसमें मेंबर उनको भी ताहिर अशरफी को भी तैनात किया गया है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के पहली बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक़ देने के फ़ैसले को शरीयत के बरक्स करार दे दिया है।
گزشتہ دنوں 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ کیا تھا اور حکم میں کہا تھا کہ اجازت کے بغیر خاوند کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نکاح کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے۔ یہ جو خلا کا کنسیپٹ ہے، مرد کو تو ڈائریکٹ اختیار دیا گیا ہے اور اب اس اختیار میں پہلے وہ 3 دفعہ اکٹھی طلاق دے سکتا تھا، اب ریٹن طلاق دینا لازمی ہے اور 3 دفعہ طلاق جو طلاق ثلاثہ ہے اس کنسیپٹ کو قانون نے ختم کر دیا ہے۔ اب اگر آپ جب تک ریٹن طلاق ایک مہینے کے نوٹس پہ نہیں دیں گے تو وہ طلاق سرٹیفکیٹ نہیں جاری ہوتا۔ لیکن خاتون کو جو حق دیا گیا تھا وہ خلا کا تھا، وہ ڈیزولوشن آف میرج کا سوٹ فائل کرتی ہے عدالت میں، فیملی عدالت میں وہ اپنا تمام تفصیلات بتاتی ہے۔ اس کے بعد جب ڈیزولوشن آف میرج یا جو خلا کا دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تو ڈگری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پرمیشن مل جاتی ہے، اس کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ اب وہ ڈائیورس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب ڈگری ہو جاتی ہے خلا کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈائیورس ہو گئی ہے، ڈائیورس تب ہوگی جب طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا 3 مہینے کے پروسیس سے، کہ جیسے ہی خلا کی ڈگری ملی آپ نے خلا کی ڈگری کے ساتھ ایک اپلیکیشن لکھی، یونین کونسل میں دی، یونین کونسل والے 3 نوٹس مہینے کا نوٹس بھیجیں گے اس کو خاوند کو۔ اگر ان 3 مہینوں میں رجوع ہو گیا تو وہ ڈگری ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گی، رجوع نہیں ہوتا تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اس وجہ سے خالی جو خلا کی ڈگری ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خلا کی ڈگری وہ اختیار ہے جو خاوند کو ڈائریکٹ ملا ہوا ہے اور خاتون کو وہ قاضی سے پرمیشن اور ڈگری کے بعد ملتا ہے۔ یہ ایک جو ہمارا قانون ہے۔ اب اس میں ساتھ یہ ایک فیصلہ دیا گیا تھا کہ اگر جو دوسری بیوی کی اجازت، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر جو شادی ہے اس کو جرم قرار دے دیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر 6 مہینے کی سزا بھی ہونا شروع ہو گئی، کہیں 3 مہینے کی استغاثہ فائل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پرمیشن کیسے لی جاتی ہے۔ آپ یونین کونسل میں اپلیکیشن دیتے ہیں، اگر تو آپ کو آپ کی وائف ایفیڈیوٹ دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، جو پہلی وائف ہے۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ نہیں دیتی تو آپ یونین کونسل میں درخواست دیتے ہیں، یونین کونسل اس کے اوپر نوٹس وائف کو بھی کرتی ہے اور آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ سننے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ، سیکنڈ میرج سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کرتی ہے، تو وہ اس سرٹیفکیٹ کے بعد پھر آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہ خاتون سے اجازت لی ہے نہ آپ نے یونین کونسل سے لی ہے اور آپ نے شادی کی ہے تو وہ ایک اوفینس ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ صرف سزا نہیں بلکہ پہلی خاتون کو یہ حق دیا گیا کہ وہ صرف اسی گراؤنڈ پر کہ میرے خاوند نے دوسری شادی کی ہے وداؤٹ مائی پرمیشن، جو قانون مجھے اجازت دیتا ہے اور جو لا آف دی لینڈ ہے جو ہماری پارلیمنٹ نے بنایا ہے، شریعہ لا نہیں، جو ہماری پارلیمنٹ نے بنائے ہیں، تو اس کے مطابق وہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت نہیں لے گا تو وہ کیا ہوگا، اوفینس ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ اوفینس ہو جائے گا تو اس کے پاس گراؤنڈ آ جاتی ہے کہ وہ اسی بنیاد پر خلا لے سکتی ہے۔ یہ ایک فیصلہ دیا کہ نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ کیا تھا اور حکم میں کہا تھا کہ اجازت کے بغیر خاوند کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نکاح کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 18 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ جاری کیا تھا۔ اس تناظر میں سپریم کورٹ کے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کے فیصلے پر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شریعت کے برعکس قرار دیا اور چیئرمین راغب نعیمی نے کہا کہ مرد کے دوسرے، تیسرے یا چوتھے نکاح پر شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوہر کے بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ غیر شرعی ہے اور آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اب عدالتوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے جو قانون موجود ہے۔ جب آپ نے سزا کا قانون پہلے ہی بنایا ہوا ہے تو پھر وہ تو شریعت میں تو سزا کا قانون بھی نہیں تھا کہ بغیر اجازت شادی کریں گے تو سزا ہوگی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے لیکن اس پر شرعی رائے رکھنے کا ہمیں حق ہے۔ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ لینڈ آف لا کے مطابق جبکہ شریعت کے منافی ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لینڈ آف لا کے مطابق ہے، جو ہمارا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے لیکن شریعت کے منافی ہے۔ راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اگلے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے ایجنڈے پر لائے گی۔ آپ کو سپریم کورٹ کو آپ اپنا جہاں اتنے قوانین آپ کی پارلیمنٹ نے تبدیل کر دیں، اس قانون کو بھی تبدیل کر دیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو قانون کے مطابق ہونا ہے۔ جب تک قانون نہیں تبدیل ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ایک سیمینار میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے
کہا اور حکومتی اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارک کیا کہ حکومت نے اب تک موسمیاتی تبدیلی ایکٹ 2017 کے تحت کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا کلائمیٹ چینج فنڈ قائم کرنا ہے جو نہیں کیا۔ موسمیاتی مالیاتی فورم اور کوپ 29 کے حوالے سے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا بہت زیادہ پرجوش قانون سازوں نے راتوں رات معاملات کو نمٹا دیا، لیکن انہوں نے اس حقیقت کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کا فنڈ یا اتھارٹی قائم نہیں کی کہ پاکستان جیسے کمزور ممالک کے لیے موسمیاتی فنانسنگ ایک لائف لائن بن چکی ہے۔ انہوں نے طنزاً کہا کہ بہت زیادہ پرجوش قانون سازوں نے بڑے بڑے کام راتوں رات نمٹا دیے، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو جاگنے اور دیگر مسائل کے بجائے ایسے مسائل پر زیادہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کس طرح موسمیاتی ایکٹ منصوبوں کی مناسب موافقت اور ماحولیاتی تبدیلی کی حساسیت سے متعلق عالمی فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی اور مقامی اداروں کو جمع کرانے کے لیے ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ افسوس کی بات ہے 2017 میں قانون منظور ہونے سے لے کے آج تک ملک میں ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ کس طرح ایک مفاد عامہ کی درخواست سپریم کورٹ میں استدعا کے ساتھ آئی تھی کہ حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قائم کریں۔ ان کا کہنا تھا لیکن جب سپریم کورٹ نے موسمیاتی تبدیلی کے لیے بجٹ میں فنڈز مختص کرنے کے بارے میں پوچھا تو حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جج کی حیثیت سے یہ سمجھنے میں ناکام رہا ہوں کہ اگر آپ موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے لیے بالکل کوئی رقم مختص نہیں کرتے تو بجٹ میں مختص کرنے کے لیے اس سے زیادہ اہم اور کیا ہوگا؟ آپ باقی چیزیں کرتے پھریں، جب اتنی اہم چیز آپ مختص نہیں کریں گے تو باقی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ چونکا دینے والی بات ہے، حالانکہ حکومت نے عدالت کو یقین دلایا تھا کہ مستقبل کے بجٹ میں رقم مختص کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2017 کا ایک موسمیاتی اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں آج تک ایسی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے فنڈز میں ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ایک مناسب ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے اور زیادہ پرجوش قانون سازوں کو ایک مضبوط زیادہ پرجوش قانون ساز کا ورڈ استعمال کیا اس پارلیمنٹ کے لیے کہ مضبوط اور ٹارگیٹڈ ریگولیٹری فریم ورک کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے فریم ورک کی کمی منصوبے کے بروقت نفاذ کے لیے خطرہ ہے اور موسمیاتی سے متعلقہ منصوبوں کی حفاظت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو محدود کرتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی انسانی حقوق کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی موجودہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا ججز موسمیاتی تبدیلی کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ شاید موسمی حالات خوراک، پانی اور صحت تک رسائی کے بنیادی حقوق کے مسائل پیدا کرتے ہیں، اس لیے انسانی وقار اور انسانی بقا کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی موسمیاتی مالی امداد ضروری ہوگی۔ منصور علی شاہ صاحب نے مشاہدہ کیا کہ پاکستان کے لیے موسمیاتی مالیات کو کوئی انتخاب نہیں بلکہ بقا کی حکمت عملی ہے۔ جو فنڈز دینا ہے وہ کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہماری بقا کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو میرے خیال میں موسمیاتی فنانس وہ پانی ہے جس کے ذریعے ہم اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا 2022 کے سیلاب کے تناظر میں عالمی برادری سے 30 ارب ڈالر آنے تھے، لہٰذا ہمیں اس معاملے کو انسانی حقوق کے تناظر میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے فنڈز حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں رہے گا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جھنجھوڑا ہے حکومت کو کہ خدا کے لیے زیادہ پرجوش قانون سازو، باقی کام تو اب راتوں رات کر لیتے ہیں، جو عوام کی بقا کا معاملہ ہے اور پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوچیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔